औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में दरअसल चैनल से हाज़िर है और ज़िक्र करेंगे आज इमरान ख़ान पे कातलाना हमले के लिए जो JIT बनी हुई है उसके नताइज किस साइड पे आ रहे हैं और उस नताइज को किस साइड पे घसीटने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से दबरदूज करने की कोशिश की जा रही है। रमज़ान शुगर मिल्स केस एक दफ़ा फिर एक्टिवेट होने जा रहा है, हो चुका है बल्कि, और PIA के जाली डिग्री केसेस के हवाले से कुछ जिक्र करूँगा और कुछ डार साहब के उतार चढ़ाव। नाजरीन, इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जो सिलसिला होता रहा, FIR का इंदराज किस तरीके से हुआ जो इमरान खान पे वज़ीराबाद में हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज की गई, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं उसको दर्ज किया गया जैसे कि मुद्दई ख्वाहिश कर रहा था। मुद्दई की ख्वाहिश के बरक्स फिर भी वो नामालूम अशखास को डाला गया, सिवाय उस एक तोते के जिसको मौका से पकड़ लिया गया था। वो शायद कोई इनका फेलियर था प्लानिंग का, वो पकड़ा गया, उसकी किस्मत ऐसी थी। लेकिन अब JIT जो बाद में बनाई गई उसने बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से काम किया और बहुत सारी चीज़ें जो छुपाई जा रही थीं, जिनको वाज़ेह नहीं किया जा रहा था, उनको वो सामने ला रहे हैं। काफ़ी हद तक क्लियर भी हो चुकी हैं और मज़ीद लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन JIT पे भी प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया। हालांकि बड़े सीनियर इसमें अफसरान शामिल हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों से इशारे मिल रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है जी कि आप ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट में ना शामिल करें। मसलन कि एक इस केस को रंग दिया गया था कि ये एक मजहबी जुनूनी था, और जिसका जिक्र मैंने पहले भी अपनी वीडियो रिलीजियस स्पार्किंग में किया था, जो जावेद लतीफ़ के हवाले से, मरियम नवाज़ के हवाले से हुआ था और उनके ख़िलाफ़ एक केस भी हुआ है ग्रीन टाउन थाने में। तो उस चीज़ को दबाने में, उस चीज़ को छुपाने में कि उस मजहबी जो स्पार्किंग थी उसको शामिल ना किया जाए, इस केस के साथ नत्थी ना किया जाए, एक ये दबाव उन पर डाला जा रहा है। और दूसरा, एक तोता तो पकड़ा गया है, फायरिंग हुई है, ज़ख्मी हुए हैं, शहादत भी हुई है, लेकिन पहले दिन से ये बयान भी आ रहे हैं वहाँ के मौके पे जो लोग थे। इमरान खान ने ख़ुद भी कई दफ़ा इसका कहा है कि गोलियाँ एक साइड से नहीं चली, 2 या 3 साइडों से चली हैं, और वो चीज़ इस JIT ने प्रूव कर दी है, क्योंकि जब इन्होंने तफ्तीश की है, मौका का मुलाजा किया है, मौका का मुआयना किया है, तो इनको वो जो फायरिंग के जो खौल है वो मुख्तलिफ़ जगहों से मिले हैं और वो चीज़ें अब ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं और उस रिकॉर्ड को दबाने की कोशिश की रही है कि एक ही तोते को जो पकड़ा गया है इसी पे सारा बोझ डाला जाए और बाकी जो कुछ हुआ है, क्योंकि अगर बाकी साइड पे जाते हैं तो तफ्तीश बहुत आगे बढ़ती है, कई लोग आने हैं इसमें, और इसमें देख लें कि मुस्लिम लीग नून के इसी केस के हवाले से कुछ लोग वो पकड़े गए हैं और उनकी ज़मानतें भी नहीं हो रही। जो पिछले हफ्ते इनके जो नामवर वकला है तारड़ साहब, उन्होंने बड़ा चीखो पुकार की अदालत में, बड़ी कोशिश की उनकी ज़मानत हो जाए, लेकिन अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की। तो हालात इस JIT की तफ्तीश के हवाले से कुछ इस तरीके से जा रहे हैं कि बहुत ही अनहोनी होने जा रही है, जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे नहीं होता। इन बड़ों की जो माफिया आप इन्हें कह लें या कुछ कह लें, जिनको कोई खुदा का खौफ नहीं है और इस तरह की वारदातें वो करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तो अब उस घेरे में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, JIT को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है अपनी रिपोर्ट में वो ना लिखें। बहरहाल देखते हैं JIT कितना प्रेशर लेती है, कहाँ पे मैनेज होता है, कहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता है। ये तो एक पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस JIT को, इसमें जितने भी जो सीनियर अफसरान हैं, इनको साबित कदम रखे और हक़ को सामने लेके आए, सच को सामने लेके आए, और
جو اس میں ملزمان ہیں، جو کردار ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ کے گوش گزار تو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے اس طوطے کی طوطا کہانی وہ سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پہ اور جو بھی ان کے لفافہ چینلز ہیں، بلکہ سب چینلز کو مجبور کیا گیا اور اس کی طوطا کہانی جو ہے وہ سب کو بیان کی گئی تھی۔ جو ڈی پی او کے آفس میں یا کہیں بھی وہ ویڈیو بنائی گئی تھی، کہتے ہیں کہ ڈی پی او کے موبائل سے بنائی گئی تھی، تو اس طوطا کہانی کو کس طریقے سے چینلز پہ پیش کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان جو ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں اور سب سے بڑی اس وقت مقبول جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے سربراہ ہیں، ان کو اس ٹی وی چینل کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ لفافہ چینلز بھی ان کی جو ہے تقریریں، ان کے جو بھی بیانات ہوتے ہیں، ان کے جو سیشنز ہوتے ہیں، ان کو لائیو نہیں دکھاتے۔ اور اسی طریقے سے طوطا کہانی بھی بیان کی گئی، اور اب طوطا کہانی کا ایک اور وکیل صاحب آ گئے ہیں اور ان کو بھی اسی طریقے سے اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کی نشریات، ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سرکاری ٹی وی چینل پہ اور لفافہ چینلز پہ وہ دکھائی گئی ہے۔ باقی چینلز کو بھی انفارمیشن منسٹر کی طرف سے حکم صادر ہوا ہے کہ جی آپ بھی لازماً یہ پریس کانفرنس دکھائیں گے، اور وہ دکھائی گئی ہے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سب سے مقبول لیڈر جو ہے اس کو ایسے چینلز کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، دور رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چینلز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ جو سختیاں ہوئی ہیں، بول پہ دیکھ لیں، اے آر وائی پہ دیکھ لیں، اور باقی یوٹیوبرز پہ جو ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کو نہیں دکھانا، اگر کوئی دکھائے گا تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ جبکہ صحافت میں ایسے نہیں ہونا چاہیے، صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، حق کی آواز اٹھانی چاہیے، حق سچ کی بات کریں، اور جو مافیا ہے یا غنڈہ گرد ہیں، جو بھی ہیں الٹے سیدھے لوگ ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو رہی ہے، اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے اسی انکوائری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب کا موبائل جے آئی ٹی نے طلب کیا اور انہوں نے موبائل ابھی تک نہیں دیا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکاری افسران، وہ تو قانون کے پابند ہیں، آئین کے پابند ہیں، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا موبائل فورینزک جو ٹیسٹ ہونا ہے اس کے لیے نہیں دیا؟ اور الٹا دیکھ لیں کہ ملزم کا تو ٹھیک ہے، آپ وہ کر لیں جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف، تاکہ اس کے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کو سامنے لائیں گے۔ اب ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا بھی وہ ٹیسٹ کروائیں، مدعی کا ٹیسٹ کروائیں، جس کو گولیاں لگی ہیں، کیا بھائی اس کے دماغ سے کیا نکالنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں، کریں، ٹیسٹ لیں، اور یہ ٹیسٹ صرف یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ رجیم چینج کس طریقے سے ہوئی ہے، کون کون سے لوگ انوالو تھے، کون کون سی پارٹیاں انوالو تھیں، جنہوں نے اپنے جو گھونسلے تھے ان کو بدلا اور دوسرے گھونسلے میں جا کے بیٹھے ہیں، وہاں انڈے دینا شروع کیے ہیں، ان کا بھی یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ سچ سامنے آ سکے۔ اسی طریقے سے باقی جو وارداتیں ہوئی ہیں، ارشد شریف کے کیس میں جو ہے کافی لوگوں سے اس طرح کی اس لیول کی تفتیش ہو سکتی ہے، بالکل کرنی چاہیے، کریں۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھانا چاہیے، پوری دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس ٹیسٹ کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں کرنا چاہیے۔ میں داد دیتا ہوں اس وکیل صاحب کی ذہانت پہ، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اور اس چیز کو آگے بہت دور تک پھیلایا جا سکتا ہے، اور سچ واضح ہو سکتا ہے، اور سچ سامنے آ سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اگلی جو پی آئی اے کی کہانی سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، جعلی ڈگریوں پہ کچھ کافی سارے لوگوں کو برخاست کیا تھا، تو وہ سٹل ان کا کیس جو ہے ابھی تک چل رہا ہوا ہے، اور عدالت نے وہ 117 بندے ہیں جعلی ڈگری والے، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز کر دیے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے، اور یقیناً وہ پروسیڈنگز جو ہے مزید آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ایچ آر کے جو کرتا دھرتا تھے اس وقت کے، جن لوگوں نے ایچ آر کے ذمہ داران نے ان کو بھرتی کیا تھا، اور پھر ان کی اس طریقے سے ملی بھگت سے یہ ترقیاں بھی پاتے رہے، پی آئی اے سے پیسے بھی لیتے رہے، تنخواہیں اور باقی بخش بھی لیتے رہے، تو ان کو بھی عدالت جو ہے وہ پوچھ گچھ کر رہی ہے کہ وہ کیسے، کس طریقے سے انہوں نے جانچ پڑتال نہیں کی، اور اس طرح کے جعلی ڈگری والے لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کیے گئے۔ ناظرین، جو ڈار صاحب ہیں ان کے طور چڑھاؤ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے ملک تو وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جبکہ ڈار صاحب کی جو اپنی ذاتی زندگی ہے، ان کے خاندان کی زندگی ہے، ان کے خاندان کی جو
دھن دولت ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو سینٹ کی ممبرشپ ہے اس پہ پورے طریقے سے جو ہے نا اس کو بحال کر دیا گیا ہے. ان کی جو نیلی کا ایک کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں وہ ختم ہو گیا ہوا ہے اور ان کی ترقی ہو گئی ہے کہ وہ اہل ہو گئے ہیں سینٹ کی سیٹ کے لیے. وزیر تو پہلے سے بنے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے ان کی جو تنخواہیں تھیں غیر حاضری میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تو دیکھ لینا جی, تو وہ بھی ان کو ساری موصول ہو گئی ہیں. وہ ہو گئی ہیں, غریب کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ایسے لوگوں کو جن کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو ضرور دینا ہے جبکہ خزانہ آپ کا خالی ہے. تو وہ بھی ہو گیا, آئین اور قانون کے تحت ہو گیا. آئین اور قانون اسی کام کے لیے تو بنا ہوا ہے نا, ایسے لوگوں کو نوازنے کے لیے بنا ہوا ہے اور اس میں دن رات کبھی وہ ڈیلے نہیں ہوتا, وہ فوری طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ملک بنا ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے نہیں بنا. اگلی بات جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رمضان شوگر مل کا ایک توہین عدالت کا نوٹس شریف فیملی لے کے گئی ہوئی تھی, چونکہ اس سے پہلے سنگل بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہوا تھا اور اس رمضان شوگر مل کے کیس کو لاک کر دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. اور یہ پنجاب حکومت کو یہ حکم ہوا تھا کہ اس کو ان کے حوالے ہینڈ اوور کر دیں تاکہ جو بھی کرنا چاہیں رمضان شوگر مل میں وہ کر سکیں. تو وہ جا کے پنجاب حکومت جو ہے وہ نہیں دے رہی تھی NOC ان کو دوبارہ کھولنے کے لیے, اور اس کی جو وجوہات اب سامنے آئی ہیں وہ انٹرا کورٹ میں جو ان کی اپیل گئی ہوئی تھی اس میں یہ چیز آئی ہے. اور ان کے جو پنجاب حکومت کے نمائندے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مین رمضان شوگر مل کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ سلمان شہباز ہے, اور سلمان شہباز جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ اس کے شیئرز ہیں. اور وہ اسی رمضان شوگر مل کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس میں ان کی اپنی کوئی نائب قاصد تھا, کوئی چوکیدار تھا, کوئی کلرک تھا, کوئی ڈرائیور تھا, تو ان کے اکاؤنٹس کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور اربوں کی جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور اس کا مین کرتا دھرتا جو ہے وہ سلمان شہباز ہی تھا. اور وہ لوگ جن کے اکاؤنٹس استعمال ہوتے رہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں. تو وہ کیس چونکہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی سلمان آ گیا ٹھیک ہے, اس نے اپنی ضمانت بھی کروا لی ہوئی ہے لیکن کیس ختم نہیں ہوا. تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے وہ نہیں NOC دے رہے کہ مین سٹیک ہولڈر سلمان شہباز ہے. اور اسی مل کے حوالے سے, اسی شوگر مل کے حوالے سے وہ کیس بھی جو ہے عدالت میں ہے, وہ چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے NOC اس کو نہیں دیا جا رہا ہے. تو عدالت نے ان کی بات سنی اور ان سے متفق ہوئے, اور دوبارہ سے وہ جو سنگل جج کا ایک فیصلہ آیا ہوا تھا کہ اس کیس کو فائل کر دیا جائے, اس کیس کو ختم کر دیا جائے اور دوبارہ کبھی بھی نہ سنا جائے, اس چیز کو ایک دفعہ پھر انہوں نے تر و تازہ کر دیا ہے. اور اب وہ کیس دیکھ لیں کہ ایک نئے سرے سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ عدالتوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اس کو سنا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا, اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اب دیکھیں معاملہ بعد میں کدھر جائے گا, کیونکہ مینیج کرنے کے تو یہ لوگ عادی ہیں, یہ کرتے ہیں. ویڈیو بھی انہوں نے بہت لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں, اس سے مینیج کرتے ہیں. باقی جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ ہار نہیں مانتے, یہ کرتے ہیں ہر الٹا سیدھا طریقہ یہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ناظرین جو مجھے افسوس ہوا ہے کہ ارشد شریف کے جو وکلاء ہیں ان کے بڑے قریبی دوست بھی تھے, پہلے شروع میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ان کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے. تو یہ کون سی مافیا ہے, کون سی وہ طاقتور طاقتیں ہیں جو ان وکیلوں کو کس طریقے سے پیچھے رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں, پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اس کیس کو فالو نہ کر سکیں اور ارشد شریف کا کیس جو ہے اسی طریقے سے ایک لاوارث کا کیس بن جائے. تو میں سارے وکلاء سے, پاکستان کے سارے وکلاء سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ کیس ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حق کو لے کے آئیں سامنے, حق کی بات کریں, سچ کی بات کریں اور اس مافیا کے گرد گھیرا تنگ کریں جنہوں نے ناحق خون کیا ہے, جنہوں نے قتل کیا ہے ارشد شریف کا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طریقے سے ہو چکا ہے. کبھی کوئی آپ کا ٹاپ کلاس کا انویسٹیگیٹر جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور کسی طریقے سے ایسی کوئی دوائی اس کو کھلا دی جاتی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میری ان تمام وکلاء حضرات سے گزارش ہے کہ اب بنیں, اپنی آواز بنیں, اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیں اور اس طرح کے ناحق خون کا کوئی نہ کوئی فیصلہ
عوام کے حق میں اچھا آنا چاہیے، عوام کو خوشخبری ملنی چاہیے. تو اس طرح کی جو رول آف لا ہے اس کو اوپر لے کے آئیں، اس کا بول بالا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.